प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर सैमसन इकबाल है। मेरा कराची से ताल्लुक़ है और खुदावंद के फ़ज़ल से 2005 में खुदावंद ने मुझे विज़न दी शामा एवेंजलिज़म पाकिस्तान मिनिस्ट्री की, और जो कि खुदावंद का शुक्र है आज भी काम कर रही है और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। खुदावंद का शुक्र है। और साथ हमारा बाइबल स्कूल है जिसको हम पूरे पाकिस्तान में चला रहे हैं। खुदावंद की तारीफ़ हो, जिसमें कराची शहर शामिल है, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, सियालकोट। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ गवाही टीवी का, जो एक अच्छा काम कर रहे हैं। खुदावंद इनको बरकत दे। आज कलाम की खिदमत के लिए मैं आपके हजूर हाज़िर हुआ हूँ और मैं आज रूहुल कुद्स के ऊपर जो है वो बात करूँगा। हालेलुया। और इसमें बहुत से प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, ख़दाम, शायद हमारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी या इस कलाम के दौरान हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। हालेलुया। हमारे पास महदूद टाइम है, लेकिन आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि रूहुल कुद्स क्या है। सबसे पहले जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसका ज़िक्र किया। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना उसे जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे अंदर होगा। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के दौरान रूहुल कुद्स का जिक्र किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभी रूहुल कुद्स नाज़िल नहीं हुआ। खुदावंद ने कहा मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। लेकिन जब हम कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 16वीं आयत का भी मुताला करते हैं, 26वीं आयत का, तो वहाँ पर लिखा है, लेकिन जब वो मददगार आएगा तो वो तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा। और यहाँ पर हम ये इस बात को देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इसका जिक्र किया। फिर लूका 12 की 12 के अंदर भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, रूहुल कुद्स उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि तुम्हें क्या कहना चाहिए। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, खुदाम, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है, जो खिदमत में डीकन हैं, एवेंजलिस्ट हैं, एल्डर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने रूहुल कुद्स का जिक्र किया। ये पहला स्टेप है। तो जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाने को थे, जी उठे, तो उसने एक बात कही लूका की इंजील 24 बाब और उसकी 49 आयत में, और उसने फरमाया, देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया मैं उसको तुम पर नाज़िल करूँगा, यानी जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। अब इसका मतलब ये है कि ये प्रूफ है, पहले यीशु मसीह ने जिक्र किया, मैंने आपके सामने रेफरेंस पेश किए, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम्हें रूहुल कुद्स ना मिले तुम यहां पर ठहरे रहो। यहां पर दो बातें मैं करना चाहता हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं। ठीक है, अगर कोई मुनादी कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खुदा के कलाम को सुना रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई भी है, जब तक रूहुल कुद्स तुम्हें मिल नहीं जाता, रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल नहीं हुआ, तो तुमने मुनादी नहीं करनी। ठीक है, तुमने अपने दुआया मज़हबे पर ठहरे रहना है, अपने घर में ठहरे रहना है। आज मेरा और आपका जो यरूशलेम वो आपका घर है और आपका चर्च है। हालेलुया। ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। तो जब हम अमाल की किताब का नंबर 2, जब हम अमाल की किताब का मुताला करते हैं, अमाल की किताब पहला बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, तमाम यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे क्या होगे, गवाह। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, खदाम, डीकन, एल्डर, एवेंजलिस्ट, मैं आपको साथ साथ एक और रेफरेंस देना चाहता हूँ। ये तो मैंने एज ए आपको ये बताया कि लूका इस बात को बयान करता है अमाल की किताब में, वो लिख रहा है कि यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। लेकिन लूका कहता है जब तक तुम्हें कुव्वत ना मिले, लेकिन जब वो मिलेगी कुव्वत तो तुम कुव्वत पाओगे। तो जब हम देखते हैं यीशु मसीह आसमान पर चला गया, लिखा ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, तो सब एक जगह जमा थे
اور فرسٹ ٹائم روح القدس جو ہے وہ نازل ہوا، اور لکھا ہے وہ طرح طرح کی زبانیں بولتے خدا کی تمجید کرنے لگے۔ اور جن لوگوں کا تجربہ نہیں تھا، لکھا وہ ٹھٹھا مار کے کہنے لگے یہ تو تازہ مے کا نشہ ہے۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کی جب بارش ہوئی، بہت سے لوگ اپنے اپنے ملکوں سے آئے تھے، اور وہاں پر جو ہے روح القدس سب پر نازل ہوا۔ اور اگر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، روم سے لوگ آئے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے، اور سب پر جو ہے روح القدس کی بارش ہوئی، اور 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا۔ اور پھر یہاں تک ہم دیکھتے ہیں، پھر آگے جب یہ کام بڑھا ہے، شاگردوں نے کام کیا ہے، جب ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک بڑی خاص بات ملتی ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت، جب کام بڑھنا شروع ہو گیا، روح القدس کی قوت شاگردوں کے ساتھ تھی، اور جن پر روح القدس نازل ہوا شاگردوں کے علاوہ بھی، اور لکھا ہے خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ بشارت میں آگے بڑھنے لگے، عجیب معجزات ہونے لگے، زندگیاں بچنا شروع ہو گئی، اور روح القدس کی معموری جو ہے ان کی زندگی میں آ گئی، پاک روح کے بپتسمے ان کی زندگی میں آ گئے۔ سو اعمال کی کتاب 14 باب اور اس کی 8 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں پر بھی جو ہے خداوند نے فضل کیا ہے، انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ اب یہاں پر بات دیکھنے کی یہ ہے کہ انہوں نے بپتسمہ تو لے لیا تھا، اور لکھا ہے پطرس یوحنا وہاں پر گئے اور انہوں نے ان پر ہاتھ رکھا، تو پھر ان کے اوپر کیا ہوا جی؟ روح القدس نازل ہوا۔ یہ دوسری مرتبہ جو ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ روح القدس نازل ہوا۔ ہلیلویہ۔ پہلے عید پینتیکوس کے دن، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد سامریوں کے اوپر، اور پھر جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، کرنیلیس نام، خدا نے غیر قوموں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ کرنیلیس نام ایک شخص تھا، اعمال کی کتاب 10 باب کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے، اور وہ لکھا ہے ہر روز دعا کیا کرتا تھا خدا سے، اور لکھا ہے جب فرشتہ اس کے پاس آیا تو اس نے کہا، ڈر کر کہا خداوند کیا؟ اس نے کہا پطرس کو بلا لے، تیری دعائیں سنی گئی ہیں۔ تو جب اعمال کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 44 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، لکھا ہے جب پطرس اس کے گھر میں، ساری سٹوری کو آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، آپ جانتے ہیں، جب پطرس اس کے گھر میں آیا تو 44 آیت میں لکھا ہے پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا تو روح القدس ان سب پر کیا ہوا جی؟ نازل ہوا۔ ہاللیلویہ۔ اور لکھا ہے پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بارش جو ہے نازل ہوئی ہے، بخشش جاری ہوئی ہے۔ سو عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح کس طریقے سے جو ہے لوگوں پر نازل ہوا۔ بائبل مقدس ایک سلیقہ بتا رہی ہے، بائبل مقدس ہم ایک سٹیپ بتا رہی ہے۔ اور پھر آگے جب ہم دیکھتے ہیں خداوند کے زندہ کلام مقدس میں چوتھی جگہ کہاں پر روح القدس نازل ہوا جی؟ جب ہم اعمال کی کتاب 19 باب کا مطالعہ کرتے ہیں، لکھا جب اپولوس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ اپولوس اوپر کے علاقے سے گزرا، اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ اب یہاں پہ بات غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے بھی بپتسمہ لیا تھا، پاک روح ان پر نازل نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو سنا بھی نہیں۔ اعمال کی کتاب اگر آپ پڑھ لیں 19 باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 4-5 آیت کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی۔ لکھا جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھا تو لکھا ہے وہ روح القدس سے بھر گئے، اور وہ 12 آدمی تھے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے اعمال کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کلیسیا کیسے بڑھی۔ پھر وہاں سے ہم دیکھیں تسنیکیوں کی کلیسیا، کرنتھس کی کلیسیا، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ساری ڈیٹیل کو دیکھا جائے۔ تو پھر آگے کلیسیوں کے اوپر روح القدس نازل ہوا، کلیسیا بن گئی، لوگ پاک روح سے معمور ہو گئے۔ جو بھی یسوع مسیح کو قبول کرتا تھا اور بپتسمہ لیتا تھا، پاک روح اس کی زندگی میں نازل ہوتا تھا۔ نہ صرف شاگردوں کے وسیلہ سے معجزات ہونا شروع ہو گئے، بلکہ کلیسیا بن گئی، مسیح کا بدن بن گیا، اور جب مسیح کا بدن بن گیا تو عجیب کام ہونا شروع ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ سو یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پاک روح کے تعلق سے بات کریں، روح القدس جو ہے وہ سکھاتا بھی، گائیڈ بھی کرتا ہے۔ آپ کسی بھی کلیسیا میں ہیں، اگر روح القدس گائیڈ نہیں کرتا، روح القدس آپ سے بات نہیں کرتا، تو اس کا مطلب آپ کو پاک روح کا بپتسمہ اگرچہ ہو گیا ہے، خدا ان کی تعریف ہو، یا پھر آپ روح کے موافق چل نہیں رہے۔ تو شاگردوں کی زندگی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو جب وہ دعا کرتے تھے وہ مکان ہل جاتا تھا،
اور روح القدس لوگوں سے باتیں کرتا تھا۔ اعمال کی کتاب کا جب آپ مطالعہ کریں 13 باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے تو روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس کو اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو۔ اب کس نے کہا ہے؟ روح القدس۔ دیکھیں روح القدس یہاں پر گائیڈ کر رہا ہے۔ اور جب ہم اعمال کی کتاب 16ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے گئے اور آسیہ میں کلام سنانا چاہا مگر یسوع کے روح نے جانے نہ دیا۔ اور بہت جگہ ایسا لکھا ہے اعمال کی کتاب 16 باب کے اندر ہے آسیہ میں کلام سنانے سے روح القدس نے منع کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ اس کا مطلب ہے کہ روح القدس گائیڈ کرتا ہے اور آج بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی بات سنیں۔ یسوع مسیح نے جیسے میں نے زمینی خدمت کا ذکر کیا، اس نے کہا میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب دوسرا باب، وہاں پر روح القدس نازل ہوتا ہے، پھر سامریوں کے اوپر روح القدس نازل ہوتا ہے، اور پھر کرنیلیس کے گھرانے کے اوپر روح القدس نازل ہوتا ہے، پھر افسس کے 12 لوگوں کے اوپر روح القدس نازل ہوتا ہے، اور آج وہی کلیسیا عالمگیر کلیسیا کے اوپر جو ہے روح القدس نازل ہو رہا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک روح القدس کے بپتسمے کو نہیں سمجھ پائے یا ابھی تک انہوں نے روح القدس پایا ہی نہیں۔ میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں پیاری بہنوں پیارے بھائیوں، دعا کریں، روزہ رکھیں تاکہ روح القدس آپ کو مل جائے۔ ہاللیلویہ۔ روح کے بغیر آپ خدمت نہیں کر سکتے۔ یہاں تک محدود نہیں بلکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، کلام کی باتیں ہمیں یہ ملتی ہیں۔ جب کلیسیا بن گئی تو خدا نے بہت جگہ پولس کے وسیلہ سے لوگوں کو آگاہی بخشی جو ایماندار تھے۔ کہا اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں، غلطیوں 5 باب اگر آپ اس کی 24-25ویں آیت پڑھ لیں تو لکھا اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ پھر خدا کے پاک کلام میں جب کرنتھس کے لوگ ایماندار تھے تو ان کو یہ بات کہی گئی، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ کیونکہ کرنتھس کے لوگ سب سے زیادہ غیر زبانیں بولتے، سب سے زیادہ غیر زبانوں کا ذکر بھی کرنتھس کی کلیسیا کے اندر ہے۔ اور پھر افسس کے ایمانداروں کو بھی بات لکھی گئی کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور یہ بھی لکھا کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ ہاللیلویہ۔ آج آپ کسی بھی کلیسیا سے ہیں، اگر آپ نے روح القدس پایا، اگر روح القدس آپ سے ناراض ہے تو خدا کے ضرور گھٹنوں کے بل ہو جائیں، روح القدس سے کہیں روح القدس مجھے چھو، میری زندگی میں آ۔ ہاللیلویہ۔ اور تو ہم نے آج تھوڑی دیر کے لیے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے روح القدس نازل ہوا۔ اعمال کی کتاب بھری پڑی ہے گواہیوں سے، کس طریقے سے روح القدس جو ہے وہ گائیڈ کرتا گیا۔ مثال کے طور پر ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حبشی کھوجا تھا جو یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ آ رہا تھا اور جب یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ نبی کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو لکھا روح نے فلپس سے کہا رتھ کے ساتھ ہو لے۔ تو روح نے فلپس کو گائیڈ کیا اور فلپس اس سے پوچھا جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک مجھے کوئی ہدایت نہ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے روح القدس اس وقت بھی تھا اور آج بھی کام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بریک کے بعد پھر آپ جی ہم فلپس کی بات کر رہے تھے تو لکھا ہے کہ روح نے فلپس سے کہا، تو اس کے بعد لکھا ہے خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ روح القدس اس وقت بھی کام کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے۔ ہمیں اس کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں، میرا اپنا تجربہ ہے، جب تک آپ روح القدس سے بھر نہیں جائیں گے آپ کی مؤثر خدمت نہیں ہو سکتی۔ ہاللیلویہ۔ آج تو بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، جس کے پاس بہت بڑی گاڑیاں ہیں، شاید وہی روح القدس سے معمور ہے۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن 80% لوگ شاید یہی دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے بلیس کیا ہوا ہے۔ روح القدس ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتا، روح القدس آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ کے پاس بہت نالج ہے، آپ نے BTH کیا ہے، آپ نے مشنری کورس کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر روح القدس نہیں ہے یا کام نہیں کر رہا، یا بے شک کلام کی بے شمار نالج آپ کے پاس ہے، آپ نے ڈگری حاصل کی ہے، تو یہ اس وقت ملتا ہے، میری بات سنیں، جب آپ اس کے حضور، اس کے طالب ہوں گے، اس کے حضور جائیں گے۔ روح القدس کا بپتسمہ ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ جب میں نیا مسیح تھا تو میں
ایک کتاب پڑھا کرتا تھا ڈاکٹر کینتھ کیرل کی، روح القدس کا شاہ زور دریا، اور بے شمار میں نے کتابیں پڑھی، اور میں اپنی گواہی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یسوع کو قبول تو کر لیا تھا، بپتسمہ لے لیا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ میری لائف جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، روح القدس نے مجھے چینج کر دیا۔ لیکن جب میں نے تعلیم پائی کہ بھائی روح القدس کا بپتسمہ ہونا بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے میں نے دعا اور روزے رکھے، اور جب مجھ پر نازل ہوا تو مجھے اس بات کا تجربہ، پہلے زندگی کچھ اور تھی، اب زندگی کچھ اور ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایماندار ہیں، روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرنا چھوڑ گیا ہے، آپ دنیاوی باتوں میں آگے ہیں، آپ دوسری باتوں میں آگے ہیں، آپ کے اندر دولت پانے کی زیادہ ہوس ہے، یا شیطان ہم کو جو ہے ورگلا رہا ہے، گمراہ کر دیا ہے، تو آج ہی توبہ کریں، اور وہی روح القدس جس کا آپ کو تجربہ ہوا تھا وہ آپ پر پھر دوبارہ نازل ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور آپ کو نیا کر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ بھر جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے روح القدس نہیں پایا وہ منادی کر رہے ہیں خدا انہیں برکت دے، میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن ان کو بھی زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ کلام کی تعلیم ہے، خدا کے حضور جھکنا چاہیے، تاکہ اے خدا اپنے پاک روح کو میری زندگی میں کیا کر، نازل کر۔ ہاللیلویہ۔ اور جو نیم گرم ہیں، بالکل نہ سرد ہیں نہ گرم، ان کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا، ان کو خدا کے حضور جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہے۔ اور جو بالکل نامی مسیح ہیں، اگرچہ ان کے پاس نالج ہے، پیاری بہنوں پیارے بھائیوں، میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں خدا کے حضور بیٹھے رہیں، اس سے کہیں اے خداوند جس طرح آپ نے ذکر کیا اپنی زمینی خدمت کے دوران کہ میں روح القدس بھیجوں گا، تو خداوند ہم نے دیکھ لیا، کلام مقدس کے اندر دیکھ لیا، تو نے روح القدس کو نازل کیا، آج میری زندگی میں بھی نازل کر۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو روح القدس کی پیشن گوئی تھی، اگر آپ پرانے عہد نامے میں یوئیل نبی کا صحیفہ پڑھیں، اس کا 2 باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ تو جب عید پینتیکوس کے دن، میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہ رہا ہوں، جب عید پینتیکوس کے دن روح القدس نازل ہوا، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کا جو پہلا واعظ تھا اس نے بھی یہ بات کہی، ابھی تو دوپہر ہی چڑھی ہے، بلکہ وہ بات پوری ہوئی ہے جو یوئیل نبی نے کہی تھی کہ خداوند فرماتا ہے آخر زمانہ میں ایسا ہوگا کہ میں اپنا روح ہر فرد بشر پر ڈالوں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی۔ آج بھی روح القدس جو ہے ہر ایک کو پکار کے کہتا ہے، آج دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جیسے ہم نے کلام مقدس کے مطالعے سے دیکھ لیا، آج ہر بہن جو دعا کرتی ہے اس کو چاہیے کہ خدا کے حضور یہ دعا کرے، خدا تو مجھے روح القدس سے بھر دے۔ ہاللیلویہ۔ اگر جن کو روح القدس نہیں ملا ان کو دعا کرنی چاہیے، خدا میری زندگی میں روح القدس کا بہاؤ لے کر آ، روح القدس کی قدرت لے کر آ میری زندگی میں۔ ہاللیلویہ۔ اور جب روح القدس کی قدرت آپ کی زندگی میں آئے گی تو آپ کی زندگی میں بڑے بڑے عجیب کام ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ جس طرح خدا کے پاک کلام میں پالوس رسول نے اپنی زندگی کے بارے میں کہا، اعمال کی کتاب 20 باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے دیکھو میں روح القدس میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں، نہ جانے مجھ پر کیا گزرے۔ کہتا ہے روح القدس ہر جگہ گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں۔ سو پیاری بہنوں پیارے بھائیو، خدام یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس اپنے خادموں کو گائیڈ کرتا ہے، تو اس لیے تو یسوع مسیح نے کہا تھا وہ مددگار آئے گا، تمہیں سب باتیں یاد دلائے گا، آپ مصیبت میں وہ آپ کو تسلی کی باتیں بتائے گا، وہ آپ کو ہمت دے گا، وہ آپ کو طاقت دے گا۔ جیسے ہم نے پہلے حوالہ پڑھا اعمال کی کتاب، اس کا 1 باب اس کی 8ویں آیت میں کیا ہم نے پڑھا، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ دیکھیں آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے ہیں، آپ اگر روح القدس کو ناراض کرتے ہیں، سب کو راضی کرتے ہیں، تو پھر تو یہ کام نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ روح القدس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کو راضی رکھتے ہیں، اس کی مرضی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو پھر زندگی کے ہر حالات میں، ڈپریشن میں، ہر حالات کے اندر روح القدس آپ کو قوت دے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ کی بشارت کے اندر خلل نہیں آئے گا، آپ بڑی قدرت کے ساتھ یسوع مسیح کی منادی کریں گے، کیونکہ روح القدس آپ کے ساتھ ہے، روح القدس آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، روح القدس آپ کو زور دے رہا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے خدا کے پاک کلام میں بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہودا اپنے
ख़त में कहता है कि हम अपने पाक तरीन ईमान में और रूह कुद्दस में दुआ करके खुदाम यीशु मसीह के मुंतज़र रहें। हालेलुया। जिस तरह कलाम में लिखा है, जो बेगाना ज़बाने में बातें करता है वो आदमी से नहीं बल्कि खुदा से, और लिखा है हालांकि अपने रूह के वसीला से वो भेद की बातें कहता है। मुझे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूह कुद्स में जो है गोताज़न होने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा रूह कुद्स के साथ रफ़ाकत रखने की ज़रूरत है। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, खुदाम डीकन एल्डर, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आए अगर आपका राब्ता टूटा हुआ है। अब आखिर में मैं चंद बातें करना चाहता हूं। अगर फर्ज करें आप कहते हैं जी मैंने रूह कुद्स पाया, आपके मुंह से गालियां निकल रही हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और फिर दूसरे लोग कहेंगे जी ना कहो या रूह कुद्स पाया जी, तो ये बात नहीं है। जिन लोगों ने रूह कुद्स पाया उनकी जुबान पर पाक रूह कंट्रोल करता है। हालेलुया। उनके दिल ख्यालात के ऊपर पाक रूह कंट्रोल करता है और वो हमेशा इसी बात में रहते हैं। उनके अंदर 24 आवर ये बात समाई होती है कि मेरी ज़िंदगी की कोई खामी किसी के सामने ना आए। हालेलुया। बल्कि खुदा के सामने भी ना आए, बल्कि मैं खुदा के रूह को राज़ी रखूं और यीशु का जलाल ज़ाहिर करूं। हम कभी कभार बोलते वक़्त ख्याल नहीं करते कि हम क्या कह रहे हैं, हम रूह कुद्दुस को रंजीदा कर देते हैं। और फिर दूसरे लोग कहते हैं जी ये कैसा बंदा है, ये तो कहता है मैं पाक रूह से मबूर हूँ। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, अपने आप को आज देखें, क्या रूह कुद्दुस आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है? अगर कर रहा है तो प्रेज़ द लॉर्ड। अगर रंजीदा हो चुका है तो मैं ये कहता हूँ, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, सब कुछ छोड़कर पहले उसके साथ अपने आप को अपनाएं, उसको मना लें पहले। हालेलुया। क्योंकि वो मददगार है, वो पावरफुल है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी दिली दुआ है बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करें, रूह से मबूर होते जाएं, धनाई से भरे रहें। हालेलुया। खुदा आप पर हिकमत का रूह जो है वो नाज़िल करे और आप खुदा के और उसके जलाल में बढ़ते जाएं। अब आखिर में मैं आप सब के लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज खुदावंद हमने सीखा है कि खुदावंद तेरे पाक रूह के बगैर खुदा हम खिदमत नहीं कर सकते। तेरे पाक रूह के बगैर इस दुनिया में खुदा हम नहीं चल सकते। तेरे पाक रूह के बगैर, जैसे आज भी माहौल जो है सदूम और मूरा का है, और जब तक तेरा रूह कुद्दुस हमारी रहनुमाई ना करे खुदा, हम इन सारी चीज़ों पर फाते नहीं हो सकते। खुदा मेरी दुआ है जितनी बहनों ने, भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने, नौजवान लोगों ने, पूरी दुनिया जब खुदा इस कलाम को देख रही, जहाँ जहाँ ये तेरा कलाम जाए खुदा सबको बरकत दे। जो रूह कुद्दुस से ममूर हैं मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जो कमज़ोर हैं खुदा, जिनका राब्ता टूट गया है खुदा, वो तेरे साथ बहाल हो जाएं। आए पाक रूह तू सुन रहा है, नाज़िल हो अपने लोगों पर और अपने लोगों को उठा खड़ा कर यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु ने कहा तू हमारा मददगार है। खुदावंद तू बरकत दे। और इसी तरह खुदा इस सारे सेटअप के लिए, गवाही टीवी के लिए भी मैं बरकत चाहता हूँ। खुदावंद अपने जलाल के लिए गवाही टीवी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और आज के कलाम के वसीला से खुदा हमने जो बरकत पाई है, तेरा शुक्र। तूने आज हमें सिखाया है कि रूह कुद्दुस के बगैर हम कुछ भी नहीं। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, बड़ी बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।